मैं 17 साल का हुआ तो फूल बेचने लगा। एक दिन फूल बेच रहा था कि एक 40 साला अमीर मैडम ने अपनी गाड़ी मेरे पास रोक दी और बोली, क्या तुम मेरे घर के नौकर बनोगे? मैं खुशी खुशी मान गया और उसके साथ घर चला गया। तो उसने मुझे एक खूबसूरत सा लिबास पहनने को दिया और बोली, तुमने ड्यूटी पर ये लिबास पहन कर आना है। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो मालकिन मुझे देखकर बोली कि किचन से मिठाई का टोकरा उठा कर ले आओ। जब मैं वो टोकरा लेकर आया तो मालकिन के साथ बैठे अमीर और मोअज़्ज़िज़ मर्द मेरे एहतराम में उठकर खड़े हो गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं तो मुलाजिम हूँ, फिर मुझे इतनी इज्जत क्यों देते हैं। अगले दिन भी मालकिन ने किचन से वही मिठाई का टोकरा लाने को कहा तो मुझे हैरत हुई कि वो तो जूं का तू पड़ा था। उन्होंने उसमें से मेहमानों को तो मिठाई खिलाई ही नहीं थी। जब यूं ही रोज रोज होने लगा तो मुझे मालकिन पर शक हुआ। एक दिन नजर बचाकर मैंने जो ही वो टोकरा खोल कर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें तो मैं हैरान सा अपने बाप की मैयत के पास बैठा अपनी बहनों और वालदा के सिसकने की आवाज सुनता तो 2 आंसू मेरी आंख से भी टूट के निकल जाते थे। तब कोई हमदर्द मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता, ना रमीज तू मत रो, तूने तो अपने बाप की जिम्मेदारी निभानी है। अभी मेरे दिल में ये सवाल सर उठा लेता कि कौन सी जिम्मेदारी? वही जो अभी तक मेरा बाप भी ठीक से निभाने के काबिल नहीं हुआ था कि मौत ने उसको आन लिया। कुछ घंटों बाद मैयत को कब्रिस्तान ले जाने का शोर उठा तो मेरी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने वालिद को कब्र में दफन करने के बाद कब्रिस्तान में ही बैठ चुका था। उम्र कम थी मेरी और बोझ बहुत ज्यादा पर। खैर, मुझे सिर्फ 3 दिन ही बाप की मौत का दुख मनाने का वक्त मिला था। चौथे दिन मुझे अपने बाप की फूलों की रेहड़ी पर जाकर खड़ा होना पड़ा था। मेरी वालदा जिगर के कैंसर में मुब्तला थी। उनका इलाज हो रहा था, जिस पर पैसा पानी की तरह बह रहा था। फिर मेरी 2 जवान बहनें भी दहलीज पर बैठी हुई थी। अम्मी ने मुझसे कह दिया था कि रमीज, मेरा इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पैसा जोड़कर इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारी बहनों की शादी खुश असलूबी से हो सके। मैं सारा दिन फूलों की रेहड़ी पर खड़ा रहा, मगर मैं सिर्फ 300 के ही फूल फरोख्त कर पाता था। मैंने वो पैसे ले जाकर वालदा की मुट्ठी में रख दिए तो वो बोली, बेटा, इन पैसों से मैं घर में खाने के लिए कुछ पकाऊं या ये पैसे जोड़कर तुम्हारी बहनों की शादी करूं? मैं चुप कर जाता, क्योंकि उनके सवालात के जवाब मेरे पास नहीं थे। अम्मी को यकीन था कि एक दिन वो सोने के लिए लेटेंगी तो उठ नहीं पाएंगी। बस इसी वजह से वो चाहती थी कि अपनी जिंदगी में ही वो अपनी बेटियों के फर्ज से सुबुकदोश हो जाएं। वो जानती थी कि उनके बाद उनके बच्चों का कोई गमगुसार नहीं होगा, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो अब्बू की हयात में ही हमसे हाथ खींच चुके थे। तो फिर वो उन दोनों के गुजर जाने के बाद कहाँ हमारी खबरगिरी करने वाले थे। मैं हर रोज फूलों की रेहड़ी लगाकर खड़ा हो जाता और हर रोज मायूस घर लौटता था। मैं बस इतने ही पैसे कमा पाता था जिनसे घर का चूल्हा चलता रहता। अम्मी का इलाज मौलजा भी रुक चुका था। अब्बू के पुराने गाहक उनकी रेहड़ी पर एक लड़के को खड़ा देखकर वापस मुड़ जाते थे। मैं बस हर दम उठते बैठते अल्लाह ताला से दुआ करता रहता कि वो मेरी मदद करे। दुनिया वालों की जानिब से तो सब ही रास्ते बंद हो चुके थे। एक दिन मैं अपनी रेहड़ी पर बड़ा मायूस खड़ा था जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरी रेहड़ी के पास आकर रुकी। मैंने अपने फूलों की जानिब बड़ी हसरत से देखा था कि काश आज ये सारे फूल बिक जाएं। तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक अमीर सी मैडम बाहर निकली और बोली, ए लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? मैं थूक निगल कर बोला, रमीज नाम है मेरा। वो बोली, दिन भर का कितना कमा लेते हो? मैं उदासी से बोला, 3 या 400। वो औरत कुछ सोच में पड़ गई और बोली, मेरे घर मुलाजमत करोगे, दिन का 3 से 4 हजार दूंगी। मैं तो उस औरत की बात सुनकर ही दंग रह गया था। मैं बोला, क्या काम करना होगा मुझे? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, शायद आपका काम ना संभाल सकूं। तब वो मैडम बोली, काम बहुत आसान है, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर सिर्फ तुम ही मुलाजमत करो।
ورنہ میں تو جسے چاہے کام پر رکھ سکتی ہوں۔ میں جلدی سے بولا جی میں آپ کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوں۔ تب اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے ساتھ جانے سے ہچکچا رہا تھا کہ نہ جانے وہ عورت سچ بھی کہہ رہی تھی یا نہیں۔ خیر میں نے سوچا کہ اس کی بات ماننا ایک رسک ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، وہ بولی میرا نام نور ہے، تم مجھے نور ہی کہو گے۔ میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا مگر آپ تو میری مالکن ہیں اور میں آپ کا ملازم، پھر میں آپ کو نام سے کیسے مخاطب کر سکتا ہوں؟ نور اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، مجھے مڑ کر دیکھا اور بولی مجھے زیادہ سوال جواب نہیں پسند، اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو کم سوال کرنے کی کوشش کرنا۔ میں چپ کر گیا۔ میں نور کے ساتھ اس کے عالی شان بنگلے میں چلا۔ اس کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب اس نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا اور اس سے لباس لانے کو کہا۔ ملازم لباس لے آیا تو نور نے وہ خوبصورت سا لباس مجھے پہننے کو دیا اور بولی تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ پھر اس نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر دے دیے اور بولی یہ لو آج تمہارا پہلا دن تھا، یہ تمہارا انعام ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ میں وہ پیسے ہاتھ میں پکڑ کر دنگ سا کھڑا تھا۔ نور جا چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران تھا کہ وہ انسان کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آج اتنے پیسے لے کر میری والدہ بے انتہا خوش ہوں گی۔ میں نے گھر جاتے ہی وہ سارے پیسے امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ لیا اور بولی رمیز آج تک کبھی تمہارا باپ بھی اتنے پیسے کما کر نہیں لایا، لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ حلال ہی کھلایا ہے۔ تو بتا یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ امی نے اپنے سر کی قسم دے دی تو انہیں میں نے ساری بات کھل کر بتا دی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بولی بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، اس نے میری سن لی ہے۔ امی بے انتہا خوش تھی۔ انہوں نے رشتے کرانے والی عورت کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھ دیا اور اس سے کہہ دیا کہ تم نے میری بیٹیوں کا اچھی جگہ پر رشتہ کرانا ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نور کے ساتھ بہت بڑے بڑے اور معزز لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر مرعوب سا ہو گیا۔ تب نور کی آواز سنائی دی، وہ بولی رمیز کچن سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے وہ ٹوکرا بڑے سلیقے سے اٹھایا، مجھے لگا کہ یہ مٹھائی ان معززین کے سامنے پیش کرنا ہے، مگر جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو ملازم ہوں، پھر مجھے اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ میں ششدر کھڑا تھا۔ تب نور بولی رمیز تم جا سکتے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ گھنٹہ بھر میں باہر بیٹھا رہا۔ تب ایک ملازمہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے 3,000 روپے تھما دیے اور بولی مالکن کہہ رہی ہیں تم اپنے گھر جا سکتے ہو، کل ڈیوٹی پر وقت سے ہی آ جانا۔ مجھے لگا وہ ملازمہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں بولا لیکن ابھی تو میں نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی خوش قسمت ہو، یہی کام ہے تمہارا، ورنہ ہم تو سارا دن کام کرتے ہیں لیکن مالکن پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ میں بولا کہیں مالکن نے مجھے کام سے تو نہیں نکال دیا؟ وہ بولی ارے نہیں بے فکر رہو، کل وقت پر آ جانا۔ میں چپ چاپ گھر کی جانب چل پڑا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے جا کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ وہ مجھے جھولی بھر بھر کر دعائیں دیتی رہی تھی، جبکہ میں پریشان سا تھا کہ نہ جانے مالکن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو پھر سے بہت امیر مرد حضرات کو مالکن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ مالکن نے پھر سے مجھے مٹھائی کا ٹوکرا لانے کو کہا تو میں کچن میں چلا گیا۔ کچن میں پڑا مٹھائی کا ٹوکرا دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ کل والا ہی ٹوکرا تھا، اس کو تو کھولا بھی نہیں گیا تھا شاید۔
میں وہ ٹوکرا اٹھا کر لے گیا تو سب ہی میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مالکن نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج کی تنخواہ بھی ملازمہ مجھے وہیں پکڑا آئی تھی۔ میں گھر پہنچا تو امی مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، بیٹا تمہاری دونوں بہنوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ ہم جیسے سفید پوش لوگ ہی ہیں۔ انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو بہنوں کا گھر بس جائے تو پھر امی کے علاج کی طرف دھیان دوں گا۔ امی نے بتایا کہ اگلے جمعے سادگی سے نکاح ہو جائے گا بہنوں کا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو مالکن سے کہہ دیا کہ مجھے جمعے کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میری بہنوں کی شادی ہے۔ مالکن بے انتہا خوش ہوئی اور بولی، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا مگر پھر بولا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ وہ اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ امی کمرے میں تھی، بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھی، اس لیے نور ان کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ میں امی کے کمرے کے پاس سے گزرا تو مجھے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ امی کو مالکن کے سامنے رونا نہیں چاہیے تھا۔ نور باہر نکلی تو وہ بولی، میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں امی کے پاس چلا گیا اور بولا کہ کیا بات تھی، آپ رو کیوں رہی تھی؟ امی نے اپنے سرہانے کے نیچے سے مجھے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر دکھائیں اور بولی، یہ مجھے تمہاری مالکن دے کر گئی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کے لیے تھوڑا بہت جہیز لازمی بنا لینا چاہیے تاکہ سسرال میں انہیں کسی قسم کی دشواری نہ دیکھنی پڑے۔ میں نے اسے منع کر دیا، بولی کہ آپ کو قسم ہے میری؟ تو وہ بولی، آپ کو قسم ہے، آپ یہ پیسے لازمی لے لیں۔ اس لیے میں رو رہی تھی کہ اللہ کس طرح انسان کی مدد کرتا ہے، کس طرح اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے۔ امی نے وہ سارے پیسے پڑوسن کو دے دیے اور بہنوں کے لیے برتن اور دیگر چیزیں لانے کو کہہ دیا تھا۔ نور میری بہنوں کی شادی میں تو نہیں آئی تھی مگر اس کی وجہ سے ہر کام خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کا مشکور تھا۔ ہفتے والے دن میں کام پر گیا تو اس نے مجھے میری بہنوں کی شادی کی مبارکباد دی۔ میں نے گلہ کیا کہ آپ تو آئی ہی نہیں تو اس کی ایک دم سے آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ وہ بولی، میری مجبوری ہے، میں شادی بیاہ کے موقع پر کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اس نے میری امی کی بیماری کے متعلق مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو اس نے اپنے جاننے والوں میں فون کر کے ساری معلومات لی اور بولی، اپنی والدہ کو فلاں ہسپتال میں داخل کروا دو۔ میں بولا، نہیں، میں آپ اتنے احسانات نہیں لے سکتا۔ تو وہ ہنس کر بولی، رمیز، تمہیں کیا معلوم کہ تم معمولی سی تنخواہ کے بدلے مجھ پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہو؟ تمہاری مہربانی کے آگے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ امی کے جگر کا کینسر آخری مرحلے پر تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید تکلیف سہیں، اس لیے انہیں نور کے بتائے ہوئے پتے پر لے گیا تھا۔ وہاں امی کا بہترین علاج ہوا مگر ڈاکٹرز نے اول روز ہی مجھے بتا دیا تھا کہ مریضہ کی جان بچانا اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ بس اتنا ہو سکتا ہے کہ انجیکشنز کے ذریعے ان کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 2 ہفتے کے علاج کے بعد امی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی تھیں۔ میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ پہلے باپ چلا گیا اور اب ماں۔ میری خوشی کے لیے بس یہی کافی تھا کہ میری بہنیں اچھے گھروں میں بیاہی گئی تھیں۔ میں 1 ہفتے تک تو گھر سے ہی نہیں نکلا تھا۔ تب نور ہمارے گھر آئی اور بولی، رمیز، اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے۔ میں نے پہلے تم سے کم کام لیا کیونکہ تم پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ اب تم ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں مالکن کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے بہت سے احسان تھے مجھ پر، اس لیے میں اس کے کہنے پر اپنے گھر کو تالا لگا کر چلا گیا۔ اب میں مالکن کے گھر بہت آرام سے رہتا تھا۔
سب ملازم میرا احترام کرتے تھے اور مجھ سے ایسے ہی سلوک کرتے تھے جیسے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں۔ نور اب بھی مجھے معزز مہمانوں کے سامنے مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرنے کو ہی بولتی تھی۔ اس سے زیادہ اس نے کبھی مجھ سے کام نہیں لیا تھا۔ میں ابھی تک شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک رات میں بڑی گہری نیند سو رہا تھا جب میری آنکھ چیخو پکار کے باعث کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بھاگ کر باہر نکلا۔ سامنے بڑا عجیب سا منظر تھا۔ ایک مرد نور کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ جانے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو یہ وہی مرد تھا جو ہر روز نور کے ساتھ بیٹھا ہوا کرتا تھا اور میں مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرتا تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولا، چھوڑ دو نور کو، تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مگر وہ آدمی تو میری بات سننے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اس کی دھلائی کر دی۔ سیکیورٹی گارڈ اس آدمی کو پکڑ کر باہر لے گیا۔ جب پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال جا کر مجھے جس بات کا علم ہوا وہ مجھے اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ نور کی دل کی رگیں سکڑ چکی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سے گزر رہی تھی۔ اس کا دل صرف 15% ہی کام کر رہا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک دن بے ہوش رہنے کے بعد نور کو ہوش آ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ میں بولا، نور، یہ آدمی کون تھا؟ وہ مسکرا دی اور بولی، یہ جاننے کے لیے تمہیں میری پوری داستان سننا پڑے گی۔ میں بولا، میں تیار ہوں۔ نور بولی، میں اپنے گاؤں کے امام مسجد کی بیٹی تھی۔ میرے والدین بہت نیک تھے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبانوں پر اللہ ہی کا ورد ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں ٹی وی پر پابندی تھی، جبکہ میری ساری سہیلیاں گانوں اور ڈراموں سے مستفید ہوتی تھیں۔ میرے دل میں بھی خیال آتا کہ کاش میں بھی ٹی وی دیکھ سکوں۔ میں اپنی سہیلیوں کے گھر جا کر ٹی وی دیکھتی اور ہم سب لوگ مل کر گانے گاتی۔ میری آواز بہت اچھی تھی۔ ایک دن میں نے ٹی وی میں خبر دیکھی کہ ملک بھر میں سنگنگ کے مقابلے جاری ہیں۔ مجھے لگا اگر میں نے ان میں حصہ لے لیا تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں اپنے والدین سے چھپ کر رات کی تاریکی میں گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ میں صحیح سلامت آڈیشن کے لیے پہنچ چکی تھی، مگر ججز نے یہ کہہ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا کہ تمہیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت افسردہ ہو چکی تھی۔ میں باہر نکلی تو ایک عورت بولی، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، بہت اچھا گاتی ہو تم۔ میرے ساتھ چلو گی تو میں تو بہت کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر پہلے ہی نکلی ہوئی تھی۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ویسے بھی گھٹن زدہ ماحول میں واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت میری عمر بھی بہت کم تھی۔ اگر میں تب اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو شاید یہ فیصلہ کبھی بھی نہ لیتی۔ میں اس عورت کے ساتھ گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے اپنے کوٹھے پر لے کر آئی ہے۔ وہاں مجھے استاد نے گائیکی کی تعلیم دی اور میں بہت اچھی گلوکارہ بن گئی۔ میری آواز کا دور دور تک چرچا ہونے لگا تھا۔ میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تب مجھے ایک لڑکے کے ساتھ عشق ہو گیا تھا۔ میں نے اس عشق میں اس سے شادی کر لی اور کوٹھا چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر تو سفید پوش ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ تھا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ میں غربت میں زندگی گزار نہیں سکتی تھی، اس لیے اس سے خلا لے کر میں واپس کوٹھے پر آ گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے تھی۔ میں نے یہ بات بائی کو بتائی تو وہ بولی، یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم لوگوں کی دولت بچے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تب تم نے میرے بطن سے جنم لیا تھا رمیز۔ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن میں تمہاری ذمہ داری سے گھبرا گئی تھی،
اس لیے میں نے تمہیں ایک پھول بیچنے والے کو دے دیا۔ ہمارے کوٹھے کے پاس بہت سے پھول والے ہوتے تھے، ہم ایک ہی پھول والے سے پھول خریدا کرتے تھے۔ اس کا نام شفیق تھا۔ شفیق کی 2 بیٹیاں تھیں، اسے بیٹے کا بہت شوق تھا، وہ اکثر ہم سے دعا کرنے کو کہتا تھا۔ ایک دن میں بولی، یہ میرا بیٹا تم لے لو۔ اس نے دوسری بات نہیں کی اور تمہیں اٹھا کر لے گیا، کیونکہ وہ اس بات کا گواہ تھا کہ تم میری جائز اولاد تھی۔ میں نے شفیق کی منت کی، اپنی ریڑھی یہاں سے لے جاؤ۔ شفیق نے اپنی ریڑھی بھی وہاں سے ہٹا لی۔ میں نے اپنی زندگی بہت عیش و عشرت میں گزاری، بہت پیسہ کمایا، مگر جوں جوں عمر بڑی ہونے لگی تو آواز بھی ختم ہونے لگی، گاتے گاتے سانس بند ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کامیابی دیکھی تھی، اب کامیابی کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ ہر چیز کو زوال ہے، اس لیے میں نے کوٹھا چھوڑ دیا۔ اپنا چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنا بائی پاس کروا لیا، کچھ عرصہ ٹھیک رہی، مگر آہستہ آہستہ دل ختم ہونے لگا۔ تم دیکھتے ہو نا، ان میں سے کچھ تو وکیل ہیں اور کچھ میری آواز پر اپنا بہت پیسہ لٹایا تھا، اب وہ اپنا پیسہ تنہا عورت سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک دن تمہیں دیکھا تھا، تم پھول بیچ رہے تھے، تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ مجھے لگا میرا شوہر کھڑا ہے، میں نے تمہارا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ تم تو پھول بیچنے والے شفیق کے بیٹے ہو۔ تب میں تمہیں پہچان گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنے ہاں کام پر رکھ لیا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام پر کر دی ہے اور ان لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اب تم ہی میری جائیداد کے مالک ہو۔ مٹھائی کا ٹوکرا بھی میں تم سے اسی لیے منگواتی تھی تاکہ انہیں زج کر سکوں۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری جائیداد تو اس لڑکے کے نام پر منتقل ہو چکی ہے، تم لوگ اپنا منہ میٹھا کرو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا رمیز۔ اتنا کہہ کر نور نے آنکھیں بند کر لی تھی، وہ مر چکی تھی، میری سگی ماں مر چکی تھی۔ میں نے اس کی تدفین کی اور اس کی تمام جائیداد سے خیراتی ادارے بنا دیے اور ایک دل کے مریضوں کے لیے ہسپتال بھی بنا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی کمائی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خالی دامن ہو گیا ہوں۔ اب میں اپنے باپ شفیق کے گھر واپس آ چکا ہوں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، اب میں اپنے تجربے کے تحت کام شروع کر کے اپنا روزگار کماؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس بار ناکام